अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंटरव्यू आ गया यूके के लिए या यूके के लिए आपने अप्लाई किया स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो ज़ाहिर सी बात है इंटरव्यू आपका आ सकता है। अब इंटरव्यू पास कैसे करना है ये इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और क्या मिस्टेक्स होती हैं हमारी जिसकी वजह से हम इंटरव्यू पास नहीं कर पाते। वो 10 मिस्टेक्स हैं जो मैंने निकाली हैं अपने एक्सपीरियंस से। इससे पहले भी मैं इन पे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन एक वीडियो में मैंने 5 जो हैं डिस्कस की थी ऐसी चीज़ें जिनसे आप इंटरव्यू पास कर सकते हैं। और क्योंकि अपडेट होती रहती है, नई नई कवानीन चेंज होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही जो भी अपडेट हो उसके मुताबिक आपको गाइड करूँ। सबसे पहला इंटरव्यू पास करने में जो मिस्टेक की जाती है वो ये होती है कि आप अपने सोलिसिटर जो है आपका, उससे क्वेश्चन और आंसर्स लेते हैं। अब सोलिसिटर जो होता है आमतौर पर उसका काम नहीं होता आपके इंटरव्यू की तैयारी करवानी। उसकी वजह ये होती है कि उसके मामलात और ज़्यादा होते हैं आपके वीज़ा के मतलब, और जो डॉक्यूमेंटेशन उसने करनी है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता बेचारे का कि वो आपका इंटरव्यू करवा सके। और मैंने अभी तक मुझे कोई ऐसा सोलिसिटर नहीं मिला जो इंटरव्यू की तैयारी करवा सकता हो। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे स्टूडेंट्स के जो सोलिसिटर से वो लेते हैं, तो वो मुतलका नहीं होते जॉब के। वो सिर्फ इतना ही मुतलका होते हैं कि हमने कैश लेटर कैसे लिया, या जॉब मैंने कैसे फाइंड की, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। ये कंपनी की जॉब के रिलेटेड अक्सर सोलिसिटर्स के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि जॉब करनी कैसे है, उसमें काम क्या होता है। तो जब आप सिर्फ सोलिसिटर्स के क्वेश्चंस को मद्देनज़र रख कर, उसके आंसर्स को मद्देनज़र रख कर इंटरव्यू में जाते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। आज का इंटरव्यू जो अभी हो रहा है वो तकरीबन इमिग्रेशन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आपने इलीगल बंदों को नहीं लाना। ऐसे बंदे जो स्किल्ड वर्कर नहीं हैं, जिनके अंदर स्किल नहीं है, जो स्किल नहीं जानते, सिर्फ बहाने से आ रहे हैं, तो उनको रोकना है। अब उनको रोकने के लिए तकरीबन हर एक का इंटरव्यू लिया जाता है, और इस इंटरव्यू में 60 से 90 मिनट्स जो है, यानी कि 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम होता है। लेकिन बाज़ एक्सेप्शंस होती हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा हो, इंटरव्यूअर जो है वो पहले असेस कर ले, पहले 20 मिनट में 30 में, तो तब भी आपको वो क्लियर कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर जो हैं वो 1.5 घंटे से 2 घंटे पे भी चले जाते हैं। रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट ने इंटरव्यू दिया और मुझे वो बता रही थी कि उसका 2 घंटे और तकरीबन 10 मिनट तक इंटरव्यू रहा है। तो बात करने का जो मकसद है लुबलबाब ये है कि जब सोलिसिटर से आप क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, तो उनके पास इतना मवाद नहीं होता कि आप इतना लंबा जो इंटरव्यू है उसको बर्दाश्त कर सकें। आपके पास वोकैबुलरी कम हो जाएगी, आपके पास जो जवाबात होंगे वो कम हो जाएंगे, और आप फिर मिस्टेक्स करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपने 2 से 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन गलत किए, आप समझे कि आपका रिफ्यूज़ल आया ही आया। दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है, जिस मिस्टेक से बचना है, वो लैंग्वेज का इंतखाब है कि आप जो ज़ुबान का इंतखाब कर रहे हैं वो कौन सी है। अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश को चूज़ करें, नहीं तो आप उर्दू का इंतखाब करें। उसकी वजह ये है कि ये आपका इंग्लिश का जो है वो टेस्ट नहीं है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है कि नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बार बार सवाल करते हैं, जी उनको हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे इंग्लिश आती है या नहीं आती, मैं यूके में जॉब कर सकूंगा कि नहीं। आपने जो सर्टिफिकेट दिया है, डॉक्यूमेंट्स दिया है, उससे उनको पता है कि आपको इंग्लिश आती है। होता क्या है, वो ये समझते हैं इस बात को कि बहुत सारे लोगों को ज़ुबान आती है लेकिन वो फ्लुएंट नहीं होते उसमें, क्योंकि उनका जो माहौल होता है उसमें उनको आदत नहीं होती बोलने की। तो वो इस चीज़ को समझते हैं, इसलिए आपको वो ऑप्शन देते हैं कि अगर आप इंग्लिश में नहीं बात कर सकते तो उर्दू में करें। पहली मेरी वीडियोज़ अगर देखें तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आप इंग्लिश का इंतखाब करें, लेकिन उस वक्त इंटरव्यू जो होते थे वो 5 से 10 मिनट के होते थे। आज के इंटरव्यू बहुत लेंथी हो रहे हैं, तो आप चाहे फ्लुएंट भी हो इंग्लिश में, तब भी इम्कान ज़्यादा है कि आप मिस्टेक्स करेंगे। तो इसलिए ज़ुबान का इंतखाब वो करें जो आपको आती है। तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये होता है कि अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि इंटरव्यू शॉर्ट होगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो मुझे कोई मसला नहीं होगा, और वो तैयारी भी इतनी ही करते हैं। और मैंने वो जो सोलिसिटर के क्वेश्चंस की मिसाल दी वो इसी में आती है। तो ये मत समझिए कि आपका इंटरव्यू जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आजकल
جتنا پریشر ان پہ ہے آپ کا انٹرویو وہ جلدی کبھی ختم نہیں کریں گے. ان کی طرف سے وہ اپنی نوکری بچانے کی خاطر یا جس طرح بھی ان کے اوپر اتنا پریشر ہے وہ آپ کی پوری تسلی کرتے ہیں. ہاں آپ کی تیاری اتنی اچھی ہے کہ آپ نے ان کو جواب اس طرح سے دیے تو ہو سکتا ہے کہ آپ بچ کے نکل جائیں, لیکن ان کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی طرح سے بھی اسے ریٹین کرنا ہے, روک کے رکھنا ہے, میں نے جانے نہیں دینا انلیس کہ یہ مجھے پروو نہ کر دے کہ واقعی اس میں وہ سکل ہے جس کے لیے اس نے اپلائی کیا ہے. چوتھی جو مسٹیک ہم کرتے ہیں اور جس سے ہمیں ریفیوزل ملتا ہے وہ ہوتی ہے کچھ بھی آنسر دے دینا. بہت سارے یہ اسٹوڈنٹ جب ان کی تیاری اتنی نہیں ہوتی, اتنے کویشچنس تیار نہیں ہوتے, تو جو ان کے سامنے کویشچن کیے جاتے ہیں انٹرویو والا پوچھتا ہے تو اس کو کچھ بھی وہ جواب دے دیتے ہیں. جب آپ کچھ بھی جواب دیتے ہیں تو پھر مسئلہ بنتا ہے. پھر اس نے آپ کی ہر چیز لکھی ہوتی ہے, ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے, ریفیوزل آتا ہے, جن کے آئے ہیں ان کو پتہ ہے. آپ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے ہوں ہاں یہ بھی وہاں ریکارڈ ہوتی ہے, آپ کو لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے یہ لفظ بولا تھا. تو جو بھی آپ غلط بولیں گے وہ ریفیوزل آئے گا آپ کا. کوشش یہ کریں کہ تیاری اچھی کریں, یہ فضول جواب نہ دیں. اگر نہیں پتہ تو آپ کو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ایکسپلین کر دو, میرے لیے آسان کر دو, میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی بادشاہ کوئی اس طرح کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا کہ جس کے ساتھ آپ بات نہیں کر سکتے, اس سے سوال نہیں کر سکتے. آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے آسان کرو, میں تمہاری بات نہیں سمجھا. تو وہ کچھ اور لفظوں میں پوچھ سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ غلط آنسر دینا شروع کر دیں. پانچویں مسٹیک جو موسٹلی اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں آج کل, وہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی اور کی ویڈیو سے جو ہمارے چینلز پہ ہیں یا کہیں اور ہیں وہاں سے تیاری کر کے تو وہ انٹرویو کے لیے چلے جاتے ہیں. میں نے ابھی تک جتنے بھی اسٹوڈنٹس کو تیاری کروائی ہے, میں نے کسی کے 2 کاز ایک جیسے نہیں دیکھے. سیم جاب ہوگی تب بھی. میں نے کتنے شیفس کو تیاری کروائی ہے, ہر ایک کی رسپانسبلٹیز الگ ہوتی ہیں, ہر ایک کے کویشچنز الگ آتے ہیں, ہر ایک کا جو کیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر اپنی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس سے ان کو ریفیوزل ملتا ہے. تو اس میری بات کے بعد شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ یہ جو ہے آپ آئندہ اس طرح نہیں کریں گے. میرے اس پیریڈ میں جب سے میں انٹرویوز کی تیاری کروا رہا ہوں, اور بہت زیادہ آج کل تو میں کروا رہا ہوں کیونکہ یو کے کا رش ہے, تو اس میں صرف ایک لڑکا ایسا تھا کہ جس نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کی ویڈیو سے تیاری کی اور کسی کی ویڈیو دیکھ کے تو اس سے میں پاس ہو گیا. یہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں. اگر مطلب 200-300 لوگوں میں سے کسی ایک کا تکا لگ گیا تو ضروری نہیں آپ کا بھی لگ جائے. تو اس طرح کسی کی بھی کیس کو آپ دیکھ کر اپنی تیاری نہ کریں. آپ کا کیس مختلف ہے. مین چیز ہے کہ کیس کو ڈسکس کرنا. آپ کویشچنز تیار کر لیں گے اور کچھ, لیکن جو دوران انٹرویو آپ مسٹیکس کریں گے ان کو آپ کس طرح سے ٹھیک کریں گے. جب تک کاؤنٹر کویشچنز آپ سے نہیں ہوں گے تو آپ کو کس طرح سمجھ آئے گی کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں. چھٹی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں انفارمیشن نہیں ہوتی جو آپ کے متعلق. ہمیں کمپنی کے بارے میں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا, اس کے مالک کے بارے میں یا پارٹنرز ہیں ان کے بارے میں نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کہاں ایگزسٹ کرتی ہے, کام کیا کرتی ہیں. کچھ ہمیں ان کے امپلائیز وغیرہ کسی کا پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ عام طور پر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو جس سے آپ کام کروا رہے ہیں سولیسٹر سے, تو وہ آپ کو کہتا ہے یہ کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی, ہم نے صرف یہ جاب دینی ہے اور اس کے بعد آپ جا کے وہاں آزادی سے جو مرضی کام کریں اور خود ہی اپنا سنبھالنا ہے آپ نے, ہم یہاں سے صرف آپ کو مائگریٹ کروائیں گے. تو اس کے لیے بھی بادر نہیں اسٹوڈنٹ کرتا کہ مجھے انفارمیشن چاہیے یا نہیں. جب آپ کے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوتی تو تب بھی آپ کو ریفیوزل ملتا ہے. مسٹیک نمبر 7 یہ ہے کہ آپ بہت لانگ آنسر دیتے ہیں یا بہت شارٹ آنسر دیتے ہیں. بعض آپ کویشچن کو نہیں سمجھتے. میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں نے یہ غلطی نوٹ کی ہے, ان کی فلوئنسی ٹھیک ہوتی ہے, انگلش آتی ہے, ان کو انگلش سمجھتے ہیں لیکن کویشچن کو نہیں سمجھتے. پتہ نہیں وہ امپریس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں انٹرویو والے کو کہ میں جلدی جلدی سے جواب دوں. اب جب جلدی میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اس نے آپ سے کویشچن کیا کیا. جو کویشچنز آپ سے کیے جائیں ان کا جواب آپ پراپر دیں. آپ سے کویشچن کچھ کیا جا رہا ہے, آپ شارٹ میں اس کا آدھا آنسر دے کے آپ باقی چپ کر جاتے ہیں, تو وہ انٹرویو والا آپ کو یہ جو ہے کمپل نہیں کرے گا, مجبور نہیں کرے گا کہ آپ اس کو جواب دیں. وہ تو آپ کا جتنا جواب ہوگا لے لے گا. اسی طرح ایک شارٹ چیز اس نے پوچھی اور آپ اس کو بہت زیادہ لینتھی کر رہے ہیں
اور ایسی انفارمیشن اس کو دے رہے ہیں, ایسی ہنٹس دے رہے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے اس کو, اور جس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے, تو یہ بھی آپ کے ریفیوزل کا باعث بنتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. مسٹیک نمبر 8 ہے جی ٹو مچ انفارمیشن. جب آپ کے پاس ٹو مچ انفارمیشن ہوتی ہے, بہت زیادہ آپ انفارمیشن اکٹھی کر لیتے ہیں, ویڈیوز دیکھ کے, لوگوں کے ریفیوزل سے تیاری کر کے, ادھر ادھر سے پوچھ کے, فرینڈ سے, فیملی سے کہ یہ کویسچن بھی ہو سکتا ہے, یہ خود آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, لکھتے رہتے ہیں. تو جب آپ کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہو جاتی ہے تو آپ کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا. جب انٹرویو والا آپ سے کویسچن کر رہا ہوتا ہے, انٹرویو لینے والا, تو کویسچن آپ ابھی پورا سنتے ہی نہیں, اور آپ نے جتنی آپ کے دماغ میں وہ چیزیں بھری ہوتی ہیں ان کی ورڈز کے ریلیٹڈ آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں. آپ یہ نہیں سمجھتے وہ میں ٹھیک بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں. تو یہ جو بہت زیادہ انفارمیشن ہے یہ بھی ریفیوزل کا باعث بنتی ہے, اور یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. مسٹیک نمبر 9, اور یہ بہت امپورٹنٹ مسٹیک ہے جو اکثر دھیان نہیں دیتے لوگ اس طرف, ہے وہ ہوتا ہے پریکٹیکل نالج. آپ کا سلون کا کام ہے, آپ کا بڑھئی کا کام ہے, ترخانوں والا جو کام ہے, یا اس کے علاوہ پلمبرنگ ہے, کوئی بھی ہے آپ کا کام ہے, تو اس کا آپ کو پریکٹیکل نالج نہ ہو تو آپ پھنس سکتے ہیں. میرے سامنے 2 مثالیں ہیں. ایک اسٹوڈنٹ تھے ہمارے, تو ان کو جب انٹرویو ہو رہا تھا تو وہ بندے کے پاس وہ 3 پیک بوتل تھی, پیپسی, سپرائٹ, جو بھی وہ پی رہا تھا. اب اس کا جو انٹرویو تھا وہ تھا جو ہے ویب ڈیولپمنٹ کے متعلق, اور اس میں لسٹنگ کرنی تھی. لسٹنگ کا ایک کویسچن ہوتا ہے کہ لسٹ کیا جاتا ہے, اس میں ڈسکرپشن لکھی جاتی ہے, پرائس لکھی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے اس کے اوصاف بتائے جاتے ہیں. ڈسکرپشن وہی ہے کہ اس میں کیا کیا خوبی ہیں, اس کا کلر کیسا ہوگا, سائز کیا ہے, یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے. اب وہ پی رہا تھا, اس نے اس بندے کے سامنے رکھ دی, اس نے کہا کہ اس کی لسٹنگ کر کے دکھاؤ. یعنی کہ وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہے پریکٹیکل جو نالج ہے میں نے وہ دیکھنا ہے. وہ اللہ خیر کرے تو وہ تو پاس ہو گیا, اس نے یہ کر دیا کیونکہ اس کی تیاری اچھی تھی, تو وہ پاس ہو گیا انٹرویو اس کا. اسی طرح ایک اور مثال میرے سامنے جو آئی تھی وہ ایک لڑکی کی تھی. اب وہ جو لڑکی کا انٹرویو ہو رہا تھا تو انہوں نے کویسچن اس سے پوچھا کہ انوائس کیا ہوتی ہے. اب اس نے ڈیفینیشن بتا دی کہ انوائس یہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا بنائی کیسے جاتی ہے, اس میں کیا انفارمیشن ہوتی ہے, تو اس لڑکی کو نہیں پتہ تھا. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا کوشش کیجئے کہ کسی بھی دکان پہ جا کر, یا جو بھی متعلقہ آپ کی فیلڈ ہے, سلون وغیرہ کچھ بھی, وہاں جائیں, ان کے اوزاروں کے نام پوچھ لیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں. جب آپ دیکھ کے چیزوں کو کریں گے تو آپ کے دماغ میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں گی, آپ کو مسئلہ نہیں بنے گا, آپ آسانی سے آنسر دے دیں گے. اسی طرح انوائس کی میں نے مثال دی, آپ کسی ایک بندے سے جائیں جو ورڈ جانتا ہے, ورڈ ایکسل جانتا ہے, وہ آپ کو انوائس بنانی اسی وقت سکھا دے گا. 5 منٹ کے اندر آپ کو انوائس کا پتہ چل جائے گا, اور بہت ساری چیزوں کا آپ کو نالج آ جائے گا. تو کوشش کریں کہ آپ وہاں جائیں, پریکٹیکل نالج لیں. اس طرح کے کویسچنز بھی آ سکتے ہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرویو لینے والے کے موڈ کے اوپر. مسٹیک نمبر 10 ہے وہ ہے دوسروں کے ریفیوزل سے تیاری کرنا. ریفیوزل کسی کا آیا ہے, اس کی جاب رسپانسبلٹیز اور ہیں, اس کے معاملات اور ہیں, اور آپ اس سے تیاری کر رہے ہیں, اس کے کویسچنز لے رہے ہیں اور ان کو تیار کرنے ہیں. بعض اوقات یہ اچھا بھی ہوتا ہے اس طرح کرنا, لیکن آپ کے اوپر ایک خواہ بوجھ بن جاتا ہے. اس کا کیس اور تھا, آپ کا اور ہے. آپ کو شاید اپنے کویسچنز یاد نہ ہوں, اس کے آپ یاد کر کے بیٹھ جائیں جو وہ انٹرویو والا آپ سے پوچھے نا. جب آپ کے اپنے ریلیٹڈ رسپانسبلٹی, جاب ڈسکرپشن کے بارے میں پوچھے, یا آپ کی امیگریشن کے ریلیٹڈ جو کویسچنز ہو سکتے ہیں, آپ کی پرسنل لائف کے متعلق, ایجوکیشن کے متعلق, اور اس کے علاوہ ایکسپیرینس کے متعلق, پاسٹ ایکسپیرینس جو ہے آپ کا, اور پاسٹ امپلائمنٹ کے متعلق, تو وہاں آپ لیک کر جائیں, وہاں آپ کے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے. تو یہ جو مسٹیک ہوتی ہے یہ نہیں کرنی چاہیے کہ آپ دوسروں کے ریفیوزلز کو دیکھ کر تیاری کریں. آپ کا بالکل جاب الگ ہے, چاہے ایک ہی کیٹیگری ہو, آپ کی رسپانسبلٹی, ان کی رسپانسبلٹیز الگ ہوتی ہیں. یہ بات سمجھیے. یہ 10 مسٹیکس ہیں جو آپ کریں گے تو آپ کا ریفیوزل آ سکتا ہے, اور اگر یہ نہیں کرتے, ان کو اوائڈ کرتے ہیں, بچتے ہیں, تو آپ کو ویزا گرانٹ کر دیا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.